الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهاديين المهديين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی، مذہب انفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی، اور گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا. گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، ناکہ سارا پیر کامل کاملارا رحمان. گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، ناکہ سارا پیر کامل کاملارا رحمان. حمد و ثنا کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، اللہ کریم جل شانہ و من والہ کا احسان عظیم ہے کہ جس پاک پروردگار نے ہم سب کو جمعۃ المبارک کی عظیم ساعت لمحات نصیب فرمائے. دعا ہے رب لم یزل کی بارگاہ میں کہ مالک جتنے مسلمان عالم اسلام میں کرونا اور دیگر امراض میں مبتلا ہیں، یا اللہ تمام کو شفائے کاملہ نصیب فرما. آمین. اور نبی علیہ السلام کی جوڑوں کا صدقہ جتنے مسلمان اس دنیا کو چھوڑ گئے ان سب کی بخشش فرما. آمین. عزیز دوستو، آپ سب کو میری طرف سے شہزادہ جنت، سردار جنت، مالک حوض کوثر، راکب دوش مصطفیٰ،
नूर निगाह अली जिगर गोशा बतूल हज़रत इमाम हुसैन का यौम विलादत बहुत मुबारक है। अज़ीज़ दोस्तों, शौबान का महीना मेरे आका ने फरमाया शौबान शहरी, शौबान मेरा महीना है। शौबान जिसको मेरे आका अपना कह दें उसकी शान ही निराली होती है। जिसे मेरे आका अपनी निस्बत दे दें कि ये मेरा है, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। और क़यामत के दिन भी कमली वाले करीम ने जिसके मुताल्लिक फरमा देना है ना, ये मेरा है, बस ना उससे हिसाब होगा ना उसकी किताब होगी। सरकार की मोहर जिस पर लग गई वो सबसे बड़ा खुशनसीब होगा। सहाबा कराम सारे शान वाले, मेरे नबी के सारे सहाबा मेरे करीम फरमाते हैं अल्लाह ने मेरे सहाबा के दिल को अपनी मोहब्बत से पैदा फरमाया है। मेरे आका के सब सहाबा बड़े शान वाले। अब सहाबा की शान देखो कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने मेरे आका की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए अर्ज़ की, या रसूलल्लाह आप मेरे हैं। तो रब्बे ज़ुल जलाल ने आपको सिद्दीक़ अकबर बना दिया और आपकी शान ये रखी कि वला सौफ यरदा, क़यामत के दिन सारी दुनिया रब को राज़ी कर रही होगी और रब सिद्दीक़ अकबर को राज़ी कर रहा होगा। वला सौफ यरदा का खिताब और ताज पहनने वाले का नाम सिद्दीक़ अकबर है, जिन्होंने जुबान से ये कहा या रसूलल्लाह आप मेरे हैं। सैयदना फारूक आज़म आका की खिदमत में हाजिर होते हैं, अर्ज करते या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मेरे हैं। तो उनकी शान क्या हुई? मेरे आका फरमाते मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर नबी होता, लेकिन मेरे बाद कोई नबी आ सकता। हज़रत उस्मान गनी ने अर्ज किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मेरे हैं। तो शान क्या हुई? कमली वाले फरमाते हैं क़यामत के दिहाड़े सब अपना हिसाब किताब खुद देंगे, उस्मान तेरा हिसाब मैं मुस्तफ़ा के साथ दूंगा। हज़रत अली मुर्तज़ा आए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मेरे हैं। तो अल्लाह ने शान क्या अता फरमाई? फरमाया कि मेरे महबूब अली से कह दो क़यामत के दिन जन्नत का टिकट तेरे हाथ में होंगे, जिसे अली जन्नत का टिकट देगा वही जन्नत में जाएगा। जिसने अल्लाह अकबर जिन्होंने मेरे नबी को कहा, जिन्होंने मेरे आका को कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हमारे हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हमारे हैं, या रसूलुल्लाह आप पर हमारे माँ बाप फिदा हो, या रसूलुल्लाह हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान हो। जिन सहाबा ने मेरे नबी को ये कहा उनकी शान और अजमत ये हो गई कि क़यामत के दिन रब उनको राजी करेगा। अरे जिस जात को, जिस शहजादे को मेरे नबी ने कहा हो हुसैन मिन्नी अना मिनल हुसैन, हुसैन मैं तुझसे हूँ तू मुझसे है। जिन्होंने मेरे नबी से कहा या रसूलल्लाह आप हमारे हैं, उन सहाबा की शान इतनी बुलंद है। और जिस हुसैन को मेरे नबी ने कहा हुसैन तो मेरा है, हुसैन तो मेरा है, तो उस हुसैन पाक की शान क्या होगी? उस हुसैन पाक की शान, मेरे पाक हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज की रात बुराक पर सवार किया गया ना, बुराक पर जिब्रील जब बुराक को लेने गए जन्नत में, अल्लाह ने फरमाया जिब्रील सवारी का इंतखाब करके लाओ, मेरे महबूब के लिए सवारी का इंतखाब करके लाओ। जिब्रील ने देखा सवारियों की कतार लगी हुई है, बुराक हैं, एक दूसरे से बढ़ के हुस्न वाले हैं। अर्ज की मालिक तेरा हबीब आ रहा है, तेरा महबूब आ रहा है, तो इसमें से किसका इंतखाब करूं? सारे के सारे हुस्न में बेमिसाल हैं और जन्नत के अंदर मौजूद हैं। रब ने फरमाया जिब्रील जो मेरे महबूब की शान महबूबियत के लायक हो। जिब्रील ने पूरी जन्नत के अंदर हर बुराक को देखा, हर बुराक को देखा, सारे खुश खुश खड़े हैं।
بڑے اچھل کود رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، خبر پہنچ گئی محبوب آ رہے ہیں، محبوب آ رہے ہیں۔ اور خوشی اسی کو ہوتی ہے جن کے محبوب آتے ہیں، خوشی انہی کی ہوتی ہے جن کے محبوب آتے ہیں۔ ہر کسی کو خوشی 12 ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، گھر میں اسی کے گھر پہ چراغا ہوتا ہے، اسی کی گھڑیاں سجائی جاتی ہیں، انہی کے گھر سجائے جاتے ہیں، انہی کے سینے پر نالین مقدس کا بیج لگا ہوتا ہے، آقا کی آمد کے ترانے انہی کی زبانہ پر ہوتے ہیں جن کے محبوب دنیا میں جلوہ گر ہوئے ہوتے ہیں۔ ہر کسی کو اللہ تعالیٰ محبوب کی آمد کی خوشیاں عطا نہیں فرماتا ہے۔ جبریل نے دیکھا ہر براق سجا ہوا ہے، ہر براق خوشیاں منا رہا ہے۔ عرض کی مالک کیسے انتخاب فرماؤں، کیسے انتخاب کروں، کیسے میری آنکھ تلاش کرے کہ کون تیرے حبیب کے لائق ہے۔ میں جبریل غور سے دیکھ، پھر دیکھ، پھر دیکھ۔ جبریل امین نے دیکھا ایک براق تھا، سب براقوں میں جو گردن کو جھکا کر آنسو بہا رہا تھا۔ گردن جھکی ہے، آنسو چھماچھم برس رہے ہیں۔ جبریل قریب گئے، جبریل امین نے پوچھا آج تو اللہ نے خوشیوں کے شادیانے بجا دیے ہیں کہ محبوب زمین کی سلطنت سے آسمان کی سلطنت دیکھنے آ رہے ہیں، محبوب آج جنت کو سجانے آ رہے ہیں، محبوب آج فرشتوں کو دیدار کروانے آ رہے ہیں۔ اے براق باقی تو خوشیاں منا رہے ہیں، جنت کی حور و غلمہ بھی خوشیاں منا رہے ہیں، سارے آسمانوں کے فرشتے بھی خوشیاں منا رہے ہیں، اور تو اپنی آنکھوں سے آنسو بہا رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو براق نے کہا جبریل وہ خوش بخت اس لیے کہ ان کو یقین ہے کہ ہم محبوب کی سواری بنیں گے، میں اس لیے رو رہا ہوں کاش رب مجھے اپنی یار کی سواری بناتا، کاش رب مجھے اپنے محبوب کی، میں تو ان کے فراق میں ان کی محبت میں رو رہا ہوں، ان کی چاہت اور محبت میں آنکھ سے ایک آنسو کا قطرہ بہہ نکلے، سمجھو کہ اس کی بارگاہ میں قبول ہو گیا ہے، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا ہے۔ تو جبریل نے عرض کی مالک یہ رو رہا ہے ہجر و فراق میں، تو میں جبریل مجھے رونے والی آنکھ بڑی پسند ہے، مجھے رونے والی آنکھ بڑی پسند ہے، اور وہ بھی ایسی آنکھ جو میرے محبوب کے ہجر میں روئے، میرے محبوب کے فراق میں روئے، میرے حبیب کے دیدار کی تڑپ اور طلب میں روئے، میرے حبیب کی دیدار کی آرزو اور چاہت میں روئے۔ جبریل ایسی آنکھ مجھے پسند ہے، یا اللہ کیا کروں؟ فرمایا اسی کو لے جا، اسی کو لے جا جو عز و انکساری کا پیکر بن کے کھڑا ہے، جو عشق و وفا کی ایک داستان رقم کر رہا ہے، تاکہ دنیا کے عاشقوں کو بتایا جائے محبوب کی ہجر میں جب تڑپ آتی ہے تو آنکھیں بھی نم ہو جاتی ہیں، اور محبوب کی یاد میں جب محبوب کا دیدار ہوتا ہے تو میرا بدن جو ہے وہ خوشبوؤں کی طرح مہک اٹھتا ہے، تاکہ پتہ چلے آئے دنیا کو۔ جبریل امین براق لے کے گئے، براق لے کے گئے، جب براق آیا نا محبوب کے قدموں کے نیچے، قدموں کے نیچے محبوب نے سواری کی۔ بات غور سے سنیے گا، بڑی خوبصورت بات سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ محبوب نے جب براق کے اوپر سواری کی، براق نے اچھلنا کودکنا شروع کیا۔ جبریل نے کہا ادب کی جگہ ہے، ادب کی جگہ ہے، تجھے پتہ نہیں ہے کہ تجھ پر کون سوار ہے؟ براق نے کہا وہ فراق تھا، وہ ہجر تھا، وہ جدائی تھی، وہ تڑپ تھی، وہ طلب تھی، وہ آرزو تھی، وہ تمنا تھی، وہ خواہش تھی جو تکمیل تک نہ پہنچی تھی، اس لیے آنسو بہا رہا تھا۔ اب خوشیاں اس لیے منا رہا ہوں کہ کائنات کا مالک میرے اوپر سوار ہو گیا ہے، کائنات کا مالک میرے اوپر سوار ہو گیا ہے۔ آج میں اس محبوب کی آمد کی خوشیاں منا رہا ہوں کہ مجھے محبوب نے شرف عطا کیا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں التجا کر رہا ہوں مالکہ قیامت کا دہاڑا ہو تو کرم کرنا، جیسے آج محبوب کو میری سواری بنایا ہے قیامت میں بھی ایسی بنا دینا، قیامت کو بھی ایسی۔ براق بڑا خوش ہوا، بڑا خوش ہوا، تو رب ذوالجلال نے کہا براق گھبرا نہیں، فکر نہ کر، تجھے بھی باقی براقوں کو بھی میں ایسی شان دوں گا، ایسی شان دوں گا، ایسی عظمت دوں گا، ایسی ان کو عزت دوں گا کہ وہ یاد کریں گے۔ یا اللہ وہ کیسے؟ تو میں جبریل میرے محبوب سے کہے جو تیرا امتی تیرے وفادار بن کے آئے گا، قبروں سے جب قیامت میں اٹھاؤں گا، ہر ایک کو براق پر بٹھا کر جنت میں لے کے جاؤں گا۔
جو تیرا امتی تیرا وفادار بن کے آئے گا۔ تو محبوب براق پر سوار ہوئے، براق پر سوار ہوئے، سوار ہو کے سواری چلی، ایک آنے واحد میں مدینہ المنورہ بیت الحم موسیٰ علیہ السلام کی قبر پر، پھر مسجد اقصیٰ میں پہنچ گئی۔ مسجد اقصیٰ میں پہنچی، وہ سواری بڑی خوشی منا رہی ہے، اور اس سواری کا تذکرہ قیامت تک ہو رہا ہے کہ جس پر محبوب سوار ہوئے، اور ایک سواری ہجرت کی رات بھی بنی ہے۔ ایک سواری ہجرت کی رات بھی، جب محبوب نے مکہ سے مدینہ کے لیے ہجرت کی ہے، ایک سواری تب بھی بنی ہے۔ وہ سواری کون سی؟ کیا اونٹ تھا؟ نہیں۔ کیا کوئی گھوڑا تھا؟ نہیں۔ کیا کوئی خچر تھا؟ نہیں۔ کیا کوئی گدھا تھا؟ نہیں۔ میرے محبوب کی سواری کوئی جانور میں سے نہیں تھی، میرے اس محبوب کی سواری ہجرت کی رات میں اگر بنی ہے تو صدیق اکبر کا وجود بنا ہے۔ غار ثور کی بلندیوں پر سوار ہونے کے لیے جب پہاڑ کی طرف چڑھنے لگے تو صدیق نے اپنی گردن کو جھکا دیا۔ عرض کی کملی والیا، میں چاہتا ہوں آپ میرے کندھوں پر سوار ہو جائیں، میں آپ کو لے کر غار ثور کی بلندیوں تک پہنچوں۔ تو میرے محبوب سوار ہو گئے، میرے محبوب نے سوال و جواب نہیں کیے، میرے آقا سوار ہو گئے۔ صدیق اکبر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر غار ثور تک چلے گئے۔ میرے آقا پوچھتے ہیں جبریل اے صدیق بتا تو صحیح، تھکان تو نہیں ہوئی؟ یہ سفر کیسا لگا ہے؟ آج اکیلا بندہ نوجوان بھی ہو بچہ بھی ہو غار ثور پر چڑھے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے، راستے میں کئی مرتبہ اس کو بیٹھنا پڑتا ہے، سانس لینا پڑتا ہے، سانس پھول جاتے ہیں، ٹانگوں کے اندر ورم آ جاتے ہیں، پنڈلیاں پھول جاتی ہیں، جسم جو ہے وہ ساکت ہو جاتا ہے۔ اتنی ہائٹ اور بلندی، 5,500 فٹ بلندی پر غار ثور موجود ہے۔ تو صدیق اکبر نہ کہیں رکے نہ کہیں بیٹھے، آقا فرماتے صدیق بتا تیری کیفیت کیسی تھی؟ اب کی سونا لگتا ایسے تھا جیسے زمین کے فرش سے عرش عظیم پر جا رہا ہوں، زمین کے فرش سے عرش عظیم پر جا رہا ہوں۔ میرے محبوب کو صدیق نے اٹھایا تو میرے محبوب نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ میرا صدیق رب تم سے بڑا راضی ہے، اللہ تم سے بڑا راضی ہے۔ کتنا راضی ہے؟ فرمایا لوگ دعا کے لیے کرے ہاتھ اٹھائیں گے، ان کو شک ہوگا کہ دعا قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے، منظور ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے، لیکن صدیق تیری دعا دنیا کے اندر بھی جو تو مانگے گا رب قبول کرے گا، اور آخرت کے اندر بھی صدیق جب تیرے ہاتھ مالک کی بارگاہ میں اٹھیں گے، ابھی ہاتھ اٹھیں گے، رب فرمائے گا صدیق مانگ، کیا مانگتا ہے؟ اے صدیق اگر قیامت کے دن پوری دنیا کے انسانوں کو بھی تو بخشش کے لیے رب کی بارگاہ میں کہے گا تو سب کو معاف فرما دے گا۔ ارے جو نبی کی سواری بنے، جو نبی کو اپنے کندھوں پر اٹھائیں، اس سواریوں کی یہ شان ہو، اور جس سوار کو میرے نبی اٹھا کر مدینے کی گلیوں کی سیر کرائے، اس حسین کی شان کیا ہوگی؟ میرے محبوب کی جو لعب دہن کی گھٹی لینے والا اس کو حسین کہتے ہیں، میرے محبوب کے سینے سے سب سے پہلے لبکنے والا اس کو حسین کہتے ہیں، میرے نبی کے کندھوں پر سوار ہو کر نبی کی زلفوں سے کھیلنے والے کو امام حسین کہتے ہیں۔ وہ کتنی شان والے ہوں گے، وہ کتنی ان کی عظمت و شان ہے کہ انسان کے تخیلات تصورات انسانی الفاظ سے باہر ہے کہ نبی سجدے میں ہو، نبی سجدے میں ہو، اور حسین پاک جیسے شہزادے نبی کی پشت پر سوار ہو جائیں، اور وہ بھی آ کر نماز کی جماعت کروا رہے ہو، جماعت کروا رہے ہو، سوار ہو جائے۔ اللہ فرمائے محبوبہ سجدہ لمبا کر دے۔ آج قانون بدل دیا ہے، آج قانون میرا اور تیرا سجدہ کتنی تسبیحات پر محیط ہوتا ہے؟ 3 تسبیحاں، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی سبحان ربی 3 تسبیحاں۔ بعض اوقات تو ویسے حکم شرع کا یہ ہے کہ سجدہ کرو تو بڑے سکون کے ساتھ، سجدہ کرو تو بڑے۔ میرے قریب کے سامنے ایک بندے نے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے سلام کیا، آقا کی بارگاہ میں حاضر، یا رسول اللہ السلام علیکم۔
میں وعلیکم السلام، دوبارہ نماز پڑھ کے آؤ۔ وہ دوبارہ نماز پڑھنے چلا گیا، پھر آ گیا، یا رسول اللہ السلام علیکم یا رسول اللہ، پھر میں دوبارہ نماز پڑھ کے آؤ۔ پھر دوبارہ نماز پڑھ کے آیا، آقا فرماتے وعلیکم السلام، جاؤ دوبارہ نماز پڑھ کے، یا رسول اللہ مجھے آپ ہی فرما دے کیسے نماز پڑھوں۔ فرمایا نماز پڑھو، ککڑ کی طرح ٹھونگے نہیں مارو زمین پر، ککڑ کی طرح ٹھونگے زمین پر، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے۔ فرمایا نماز کو پڑھو، محبت کے ساتھ پڑھو، اللہ کے سامنے حاضر ہو۔ ہم تو نماز پڑھنے تو اللہ اکبر، دو رکعت جماعت میں 2 منٹ رہ گئے، رکعتیں ہم نے 4 سنت کی پڑھنی ہے، چاہے موقدہ ہو یا غیر موقدہ ہو، 2 منٹ رہ گئے جماعت میں، ہم پھر بھی نیت کر لیتے ہیں۔ ادھر مکبر تکبیر کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اقامت کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ بعد میں کہتا ہے 4 رکعت پڑھنے والا پہلے سلام پھیر دیتا ہے، اس کی پہلے سلام 2 منٹ کے اندر 4 رکعت۔ تو ہم نماز کے ساتھ وفا نہیں کرتے، تو جس ہستی نے ہمیں نماز عطا فرمائی ان کے ساتھ وفا کیسے نبھائیں گے؟ اس لیے تو خالی نعروں پر ہم اکتفا کرتے ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، خالی نعروں پر اکتفا کرتے ہیں، عملی طور پر کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس۔ آقا کریم علیہ السلام کا فرمان ذی شان ہے، معراج کی رات جب میں گیا نا، معراج کے اندر اللہ مجھے سیر کروا رہا ہے، میں نے ایک شخص کو دیکھا، اس کے ہاتھ میں بڑا سونا ڈول ہے، بڑا خوبصورت ڈول ہے، اس کے ساتھ رسی بڑی خوبصورت بندھی ہوئی ہے، اور وہ کنویں کے اندر ڈول کو لٹکاتا ہے اور رسی کو ڈھیل دیتا ہے، رسی سے وہ ڈھیل جو ہے وہ اندر چلی جاتی ہے، ڈول اندر چلا جاتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ ڈول کو نکالتا ہے، جب ڈول باہر آتا ہے پانی اس میں نہیں ہوتا، ڈول خالی کا خالی ہوتا ہے۔ میرے قریب نے فرمایا جبریل یہ کیا معاملہ ہے؟ اتنا سونا ڈھول ہے، اتنی سونی رسی ہے اور ڈالنے والا بڑا سونا ہے۔ کنویں کے اندر ڈھول ڈالنے کا ایک مقصد تھا کہ پانی کو حاصل کیا جائے، مگر پانی اس نے حاصل نہیں کیا، خالی ڈول ہی واپس آیا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کے ان نمازیوں کا حال ہے کہ نماز پڑھنے سے پہلے وہ ملاوٹ والی چیزیں بیچ رہے ہوں گے، ذخیرہ اندوزی کر رہے ہوں گے، سب کچھ کر رہے ہوں گے، جب نماز کا وقت آئے گا فٹافٹ تیار ہوں گے، خوشبو لگائیں گے، سر کے اوپر دستار باندھیں گے یا ٹوپی باندھیں گے، پہنیں گے، بھاگ کے آئیں گے، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ اور اتنی عمدہ انداز میں نماز پڑھیں گے، اتنی خوبصورت انداز میں وہ نماز پڑھیں گے، لوگ کہیں گے کہ اس سے بڑا نمازی کوئی نہیں ہو سکتا، اس سے بڑا نمازی، اتنی عمدہ نماز پڑھیں گے کہ ان سے بڑا نمازی کوئی نہیں ہوگا، لیکن جب ہی وہ نماز سے فارغ ہوں گے تو یا رسول اللہ ان کے پلے عمل کچھ بھی نہیں ہوگا۔ قیامت میں جب اللہ کے روبرو آئیں گے ان کے نامہ اعمال بالکل سفید ہوں گے، کوئی نیکی اس پر درج نہیں ہوگی، تو آگے اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے مالک ہم تو نماز پڑھتے رہے، ہم تو تجھے سجدہ کرتے رہے اور ہمارا نامہ اعمال بالکل واش ہے، بالکل نیٹ اینڈ کلین ہے، بالکل وائٹ ہے، کوئی نیکی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا مجھے ایسی نمازوں کے کوئی غرض نہیں تھی، ایسی نمازوں سے مجھے کوئی غرض ہے، جو تم نے محض اس لیے پڑھی کہ لوگ ہم پر زیادہ اعتماد کریں کہ پکا نمازی بندہ ہے، یہ کام کے اندر سودے کے اندر دغا بازی نہیں کرتا، ملاوٹ نہیں کرتا، ہیرا پھیری نہیں کرتا ہے، کہیں کوئی کمی کوتاہی نہیں کرتا، یہ بات کرتا ہے تو سچی کرتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا ہے، یہ عیبوں سے پاک رہتا ہے، اپنے آپ کو بچاتا ہے، حرام حلال کی تمیز کرتا ہے۔ فرمایا تم دنیا میں محض نماز اس لیے پڑھتے تھے کہ لوگ تجھ پر اعتماد کریں، پیسہ تیرے پاس زیادہ ہو، تمہیں آج بتا پیسہ تیرے کوئی کام آئے گا؟ کدھر گیا وہ پیسہ، کدھر گیا وہ روپیہ، کدھر گئی وہ دولت؟ ویسے ہم کبھی غور سے دیکھیں نا، اپنے اندر سوچیں، گہرائی میں سوچیں کہ آج جن مکانوں کے اندر ہیں وہ مکان ہمارے دادا نے بنائے، ہمارے باپ نے بنائے، باپ کو دادا نے دیے، دادا کو پردادا نے دیے، جنہوں نے بنائے تھے وہ خود رہتے نہیں ہیں بیچ میں، ہم رہ کر وہاں اس کے لیے جھگڑا کرتے ہیں آپس میں، جن جائیدادوں کے لیے جھگڑا کرتے ہیں اس غبارے سے ہوا نکل گئی، مجھے بتاؤ وہ جائیدادیں کسی کام کی ہیں؟ بولو کسی کام کی ہیں؟ جن محلات اور کاروبار کے لیے ایک دوسرے کے دستوں گریبان ہوتے ہیں، 1-1 روپے پر بندے قتل کر دیے جاتے ہیں،
200 روپے کے پیچھے بیٹا باپ کو قتل کر رہا ہے، بیٹا ماں کو گالیاں دے رہا ہے تاکہ دنیا کی ٹگوں کی خاطر۔ یہ دنیا کا پیسہ تو کسی کا دوست نہیں ہے، کسی کا یار نہیں ہے۔ جب یہ کسی کے ساتھ وفا نہیں نبھاتا ہے تو اس کے لیے کیوں اپنے اعمال کو ضائع کرتا ہے؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے ایک شخص کو دیکھا، بلکہ ایک جگہ سیر کے لیے مجھے لے جایا گیا، پہلے آسمان پر بہت بڑی چٹان دیکھی، لیکن اس چٹان کے اندر سے میں نے دیکھا ایک بیل پیدا ہوا ہے، بیل نکلا ہے، اس چٹان کے اندر سے بیل نکلا ہے، چٹان کے اندر سے بیل نکلا ہے۔ اب بندہ سوچ میں تو یار چٹان سے بیل کیسے نکل سکتا ہے؟ میں نے کہا اذا اراد اللہ شیئا ان یقول له کن فیکون ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ کی ذات صاحب قدرت ذات ہے، وہ جیسے چاہے جس طرح چاہے پیدا کر سکتی ہے۔ میں نے کہا یہ تو میرے نبی نے پہلے آسمانوں پر دیکھا۔ مدینہ شریف کا واقعہ ہے، مدینہ شریف کا واقعہ ہے۔ ایک شخص آیا کریم کی بارگاہ میں، میرے حبیب کی بارگاہ میں، میرے آقا کی بارگاہ میں۔ تصور میں مدینہ شریف لے آؤ، پھر اس بات کو سنو، بڑی چس آئے گی آپ کو۔ سرکار بیٹھے مسجد نبوی شریف سے باہر ایک باغ ہے، کھجوروں کے باغ میں بیٹھے، ایک سوالی آتا ہے، وہ بھی یہودی ہے، آگے امتحان لینا چاہتا ہے، امتحان لینا چاہتا ہے، اور کیا کہتا ہے؟ کہنے کہ آئے اللہ کے رسول میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں، بڑا ضرورت مند ہوں، بڑا محتاج ہوں، آپ مجھے کچھ عطا فرما دیجئے۔ آقا فرماتے ہیں کیا کر لینا چاہتے ہیں؟ یا رسول اللہ میں ایسا لینا چاہتا ہوں کہ میں تاجر بن جاؤں جس سے میرا کاروبار چل سکے، آپ مجھے عطا فرما دیجئے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اور اس وقت عالم کیا تھا کہ سرکار نے بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ کے اوپر ایک پتھر باندھا ہوا تھا۔ ہم تو رج رج کے روٹیاں بھی کھاتے ہیں، پھر بھی زبان اللہ کا شکر نہیں ادا کرتی ہماری۔ ایک وقت میں ہمارے دسترخوان پر ایک سے کتنے زائد کھانے موجود ہوتے ہیں۔ ایک دوست دعوت کرتا ہے تو اس دعوت کے اوپر وہ کم از کم 6-7 مینیو ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ آنے والے جو ہے نا یہ بھی کھا لیں، یہ بھی کھا لیں، یہ بھی کھا لیں، یہ بھی کھا لیں۔ تب صحابہ کرام نے سرکار سے وفا نبھائی، گردنیں کٹوائی، مال قربان کیا، وہ سوکھی کھجوریں بھی کھاتے تھے، سوکھی کھجوریں، سوکھی روٹیاں بھی کھاتے تھے، پانی کے ساتھ روزہ رکھتے تھے، پانی سے افطار بھی کرتے تھے۔ اب رمضان آ رہا ہے، ہمارے دسترخوان پر سحری افطاری میں جناب انواع و اقسام کے کھانے سجے ہوں گے۔ افطاری کے وقت کے اندر جناب سموسے الگ سے پڑے ہیں، پکوڑے الگ سے پڑے ہیں، کھجور الگ سے پڑی ہے، شربت الگ سے ہے، شکنجبی الگ سے ہے۔ ایک کہتا ہے میں نے جناب دودھ سوڈا پینا، اس کے دودھ سوڈا، ہر چیز موجود ہے، پھر بھی ہم روزے نہیں رکھتے۔ رمضان سے پہلے کھا پی کے ہم نے پیٹ پھلائے، رمضان کا مہینہ آئے گا ہمیں بیماریاں نکل آئیں گی، بیماریاں نکل آئیں گی۔ کوئی کہے گا مجھے شوگر ہے میں روزہ نہیں رکھ سکتا، وہ بلڈ پریشر ہے روزہ نہیں رکھ سکتا۔ میں کہتا ہوں ہر بیماری کا علاج ڈھونڈنا ہے تو رمضان کے مہینے سے لے لو، رمضان کا مہینہ ڈاکٹر بن کے آتا ہے۔ روزے رکھو، نماز تراویح پڑھو، 5 گھڑا نماز کی عادت بنا لو، ہر بیماری تم سے دور ہو جائے گی، ہر بیماری تکلیف دور ہو جائے گی۔ میرے قریب کی بارگاہ میں سوال کیا اس شخص نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آقا فرماتے اچھا، فرمایا علی اس کے ساتھ چلا جا، علی اس کے ساتھ چلا جا۔ وہ سامنے پہاڑی ہے اور یہ پہاڑی اس وقت موجود ہے۔ باب السلام سے آپ باہر نکلتے ہیں نا، باب السلام سے باہر نکل کے تقریباً کوئی 30 میٹر تک آپ پیدل چلیں، دائیں ہاتھ مڑ جائیں اندر کی طرف، دائیں ہاتھ اندر کی طرف مڑیں گے تو پہلے وہ پہاڑی درختوں کے بیچ میں نظر آتی تھی، اب انہوں نے اس کی حویلی لگا دی ہے، وہاں ہوٹل کنسٹرکشن ہو رہی ہے۔ ہوٹل بنانے کی کوشش کی، وہ کرینے جو مارتے تھے وہ کامیاب نہ ہوتی، اب انہوں نے کیا کیا، اس کو صحن حرم کے اندر ہی تبدیل کر دیا ہے۔ وہ پہاڑی آج بھی موجود ہے، وہ چھوٹی سی پہاڑی ہے۔ حضرت علی پاک کرم اللہ وجہ الکریم سے میرے آقا فرماتے ہیں علی جا، اس پہاڑی کا پتھر ہے، اس کے باہر ایک رسی پڑی ہے، رسی کو کھینچنا، آگے کی طرف کھینچنا، دھیان بھی آگے رکھنا، رسی کو پکڑو گے باہر آئے گی، اس کو اپنے کندھوں پر رکھ کے آگے چلتے جانا، سوالی کو بھی ساتھ لے جانا، فرمایا کہ سوالی کو ساتھ لے جانا فلاں باب الصلاح تک، جبل صلاح تک۔ جبل صلاح ایک پہاڑ کا نام ہے، جبل صلاح،
جس پہاڑ کے دامن 7 مساجد موجود ہیں. فرمایا کہ علی اس پہاڑ تک لے جانا، پھر رسی اس کو تھما دینا، پیچھے مڑ کے نہ دیکھنا. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم گئے، رسی دیکھی، آپ نے رسی پکڑی، کھینچی، باہر آئی، کندھوں پر رکھی، چلتے جا رہے ہیں. باب الصلاح سے پیچھے تھے، بالکل پیچھے تھے ابھی، تو وہ سائل جو ہے وہ چیخ مار اٹھا، کہنے لگا علی بس کر، علی بس کر، رک جا. حضرت علی رکے، فرمایا کیا بات ہے؟ کہا کہ پیچھے مڑ کے تو دیکھو، ایک اونٹ نہیں، اونٹوں کی قطاریں پتھر سے نکل رہی ہے، اس پہاڑ سے نکل رہی ہے. حضرت علی فرماتے ظالما، یہ تم نے میرے نبی کی عطا کو دیکھا ہے، اگر میرے خدا کی عطا ہوتی تو پھر تو کیا کرتا؟ نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد. نعرہ حیدری. کم و بیش 100 اونٹ اس پہاڑی کے اندر سے نکلے. حضرت علی سے صحابہ نے پوچھا علی تمہیں خبر ہے اونٹ کہاں سے آئے؟ فرمایا مجھے کیا خبر ہے، جس نے کہا تھا اسی نبی کو ساری خبر ہے. میرا مصطفیٰ جانے یا مصطفیٰ کا خدا جانے.